Latif, a great modern poet of classical era. Shah Latif classical dora jo azim ain jadid shair. So, Mr. Jami Chandu, you are requested, please come over and deliver your lecture. Clapping. वॾी महिरबानी. ओके ज़रूरु प्लीज़ 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 सुभाणे कॾहिं वरी सुभाणे कॾहिं ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु. वॾी महिरबानी. मूंखे इजाज़त ॾियो त मां पंहिंजी गुफ़्तगू उर्दू में कयां. ऐं जीअं डॉक्टर फ़हमीदा अदी चयो त हिन कॉन्फ्रेंस जी या फेस्टिवल जी स्कीम बि ईअं ई रखी वई त इहा सॼी कॉन्फ्रेंस ट्राईलिंगुअल हूंदी. इन करे सिंधी में ऐं उर्दू में अंग्रेज़ी में त जीअं जेके ॿियनि ॿोलियुनि जा असांजा दोस्त आहिनि जेके मौजूदु आहिनि ऐं जेके मौजूदु न बि आहिनि त ऑनलाइन ॿुधी वठंदा त मां पंहिंजी गुफ़्तगू उर्दू में शिफ्ट कयां. ये जो 2 दिन की शाह लतीफ़ पर एक फेस्टिवल या कॉन्फ्रेंस है, इसका जो टाइटल है वो टाइटल भी एक गैर रिवायती है कि रीडिफाइनिंग शाह लतीफ़. इसका मतलब ही है, जैसे सुबह से बात हो रही है कि इन कॉन्फ्रेंसेस में, इन फेस्टिवल्स में शाह लतीफ़ को उन रिवायती लेंसेज से देखने की बजाय हर साल ये कोशिश होती है कि कोई नए पहलू, नए ज़ाविये और उनकी शरह के नए जो है वो अंदाज सामने आए, ताकि शाह लतीफ़ जैसे एक बहुत हमागीर और गैर मामूली तख्लीकी जीनियस के मुख्तलिफ फ़नी, फ़िक्री, तख़य्युलाती, जमालियाती बहुत से पहलू हमारे सामने आए. आज सुबह से बहुत सेशंस में गुफ्तगू हुई है और शाह लतीफ़ पर भी अभी सेशन हुआ, उससे पहले भी सुबह के इफ्ताही सेशन में बातचीत हुई. मेरा जो मौजू है इस आज की गुफ्तगू का, वो भी एक लिहाज से गैर रिवायती यूँ है कि हम सब जानते हैं कि शाह लतीफ़ क्लासिकल दौर के, क्लासिकल के माने मगरब के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल और बनते हैं, लेकिन जो मशरक़ी शायरी है और ख़ास तौर पे जो तसव्वुफ़ की फ़िक्री ज़मीन में जो शायरी की रिवायात हैं, उसमें शाह लतीफ़ तो 18वीं सदी के हैं, लेकिन हम ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद जिनकी वफ़ात जो है वो 1901 में हुई है, या सैफ़ुल मलूक के लिखने के तख्लीकार शायर, उनकी वफ़ात 1904 में हुई है, तो उनको भी हम क्लासिकल शुरा में मानते हैं. तो शाह लतीफ़ एक क्लासिकल दौर के सिंधी ज़बान के और तसव्वुफ़ के बुनियादी तौर पर बहुत अजीम शुरा में से एक बड़े शायर हैं. मेरा मौजू ये है कि क्लासिकल दौर के एक शायर को क्या हम जदीदियत की आंख से, मॉडर्निटी के लेंस से देख सकते हैं? क्या उनमें ये गुंजाइश है कि शाह लतीफ़ 18वीं सदी के एक बहुत गैर मामूली तख्लीकी जीनियस क्लासिकल शायर जिनके बुनियादी अफ़कार तसव्वुफ़ के अफ़कार में हैं, उनकी शायरी में वो अनासर, वो अवामिल जिनको हम कहते हैं जदीदियत, मॉडर्निटी. तो मेरा मौजू ये होगा कि हम ज़रा इस किस्म की उनकी शायरी में अनासर को तलाश करते हैं. जब हम कहते हैं क्लासिकल ईरा, तो क्लासिकल ईरा के बहुत से पहलू हैं, लेकिन जैसे मिशेल फूको ने कहा था कि हर दौर का एक इस्टेब्लिश्ड एक एपिस्टीम होता है, हर दौर का एक इंटेलेक्चुअल ऑर्डर अपनी नहज को पहुंचता है, जिसको वो एपिस्टीम कहते हैं. तो अगर हम क्लासिकल दौर को ख़ास तौर पे मशरक़ी तनाजुर में, फ़ारसी ज़बान हो, हिंदी ज़बान हो, अरबी ज़बान हो और सिंधी ज़बान हो, पंजाबी हो, ख़ुद उर्दू हो और सराइकी ज़बान हो, बहुत सी और ज़बानें हैं. तो क्लासिकल दौर की जो 3 बुनियादी फ़िक्री जो ख़ुसूसियात थीं या उसके जो रुझानात थे, वो यही थे कि क्लासिकल दौर मेटाफिज़िकल तसव्वुरात का दौर था. गो कि उस ज़माने में भी साइंटिफिक थाट थे, उस ज़माने में भी रैशनैलिटी थी, उस ज़माने में भी तमाम रिवायात थीं,
لیکن جس کو میں نے کہا کہ اپسٹیم، اپنے دور کا حاوی رجحان، اپنے دور کا غالب رجحان، وہ کلاسیکل دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ذیلی روایتوں کے باوجود بنیادی طور پر یہ ایک ایرا آف میٹافزکس تھا، جس میں غالب تصور جو ہے وہ مابعد الطبیعیات کا ہے۔ دوسری بات کہ ظاہر ہے میٹافزکس اپنے بنیادی تشکیلی فکری جوہر میں وہ افلاطون کی اہمیت پسندی کی ہی کی شکل ہے، ایک آئیڈیازم کی شکل ہے۔ تو اس زمانے کے اس نظام فلسفہ، نظام فکر کے اثرات فلسفے پہ بھی ہیں اور انسانی تھاٹ پر بھی ہیں، اس کے اثرات ادب اور آرٹ پر بھی ہیں۔ تو اگر ہم اس تناظر سے ہم دیکھتے ہیں کلاسیکل دور کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ روحانیت، اسپرچولیٹی یا ڈیوینٹی، خدا کو محبوب کی صورت میں دیکھنے کی روایت، اور انسان کا اور ایک تصوراتی ایک خدا کا کے ساتھ اس کا ایک نامیاتی تعلق، یہ غالب ایک رجحان نظر آتا ہے۔ اس کی تفصیلات جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں اسی بات کو تمہید بنا کر آگے بڑھوں گا کہ جدیدیت جو ہے وہ اس کے برعکس بالکل ایک مختلف دور ہے۔ ماڈرنٹی جو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں رینیسانس کی صورت میں آئی ہے، جو نشاط ثانیہ وہاں آئی، اس زمانے میں ایج آف ریزن آیا، ہیومنزم کی موومنٹ آئی، سائنٹیفک انقلاب آیا، تصورات آئے سیکولرزم کے، نئے سماج کے، نئے انسان کے، نئی ریاست کے، نئے عمرانی سماجی معاہدے کے، یہ تمام شکلیں ہیں دراصل ماڈرنٹی کی۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، میرا نقطہ پہلا یہ ہے کہ کلاسیکل دور اور ماڈرنٹی میں بہت کم چیزیں یکساں ہیں، کامن ہیں، اور بہت بنیادی ایک فلسافیکل فرق ہے۔ اب میں اگر آتا ہوں ماڈرنٹی کے کچھ بنیادی میں پیمانے یا کچھ ریفلیکشنز بتا دوں، پھر شاہ لطیف پہ آؤں گا۔ تو ویسے تو بہت بڑا موضوع ہے، لیکن 20 منٹ دیے گئے ہیں بہت بڑے موضوع پر، میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ وہ بات اپنی بنیادی مکمل کروں۔ ماڈرنٹی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس نے خدا کو ریپلیس کر کے انسان کو مرکزی حیثیت دی انسانی افکار میں۔ یہ بہت بڑی شفٹ تھی، اور اس شفٹ کا اثر فلسفے میں بھی آیا، انسانی زندگی میں بھی آیا، انسانی افکار میں بھی آیا، اور ادب میں بھی آیا، فن میں بھی آیا، شاعری میں بھی آیا، اور تمام دیگر شعبوں میں آیا۔ یعنی انسان کی مرکزی حیثیت۔ اسی لیے نیشے نے کہا تھا، جب نیشے نے کہا تھا گاڈ از ڈیڈ، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ خدا کوئی جسمانی وجود تھا نامیاتی جو مر چکا ہے، اس کا مطلب تھا کہ وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے، اب اس کی یوٹیلیٹی رہی نہیں ہے، اس کا انسانی زندگی میں کوئی بنیادی کردار نہیں رہا۔ یہ اس کے پیچھے یہ تصور تھا، انسان کی مرکزی حیثیت۔ دوسرا، میں بہت بڑے زیادہ عناصر ہیں، میں 3-4 ہی گنواؤں گا تاکہ میں پھر شاہ لطیف سے ان کو بیان کر سکوں۔ یہ جو کلاسیکل ایرا ہے یا میڈیول ایرا ہے دنیا جہان میں، اس میں جو غالب رجحانات ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر روایت پہلے بھی تھی، لیکن جو غالب رجحان تھا وہ چاہے تمام دنیا کے خطوں میں ہم دیکھیں تو تقلید ایک غالب رجحان تھا، ایمان، فیتھ ایک غالب رجحان ہے۔ جو آپ کو بتایا گیا ہے ڈیوائن کے نام پر وہ حرف آخر ہے، آپ نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ انسان کی ساری زندگی کے اندر یہ بنیادی ایک صورتحال تھی، ایمان، تقلید، ڈاگما۔ لیکن جدیدیت نے اس کے برعکس ایک اور انسانی رویے کی تشکیل کی اور اس کو انسانی زندگی میں ایک مرکزی حیثیت میں شامل کیا۔ وہ تنقیدی شعور ہے، وہ کریٹیکل کانشیسنیس ہے۔ آپ کوئی بھی بات منو ان قبول نہیں کر سکتے، آپ ہر سنی سنائی بات کو قبول نہیں کریں گے، آپ عقل استعمال کریں گے، شک کریں گے، ڈاؤٹ کریں گے، تجربات کریں گے، دلائل دیں گے، منطق کو استعمال کریں گے، اور جو بھی انسانی استدلال اور تجربات کی مراحل ہو سکتے ہیں آپ سب استعمال کریں گے، لیکن آپ چیزوں کو منو ان قبول نہیں کریں گے۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے
قدیم دور کے اپسٹیم میں، حاوی رجحان میں اور جدیدیت کے اندر تنقیدی شعور. یہ جو نیا انسان تھا، یہ نیا انسان تقلید کا انسان نہیں تھا، یہ انسان کریٹو اور کریٹیکل بینگ تھا. اس نے اپنے وجود کو اسی وقت ریکلیم کیا تھا جب وہ اس کائنات کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اپنا تعلق تخلیقی اور تنقیدی شعور کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر استوار کر رہا تھا. اب صحیح غلط پہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اور تیسری بات کہ کچھ اور بھی اس میں عناصر شامل تھے جس کو ہم کہتے ہیں جدیدیت. مثال کے طور پر انفرادیت انسان کی، انڈیویجویلٹی، انسان کا انفرادی وجود. دنیا کی سب سے بڑی اقلیت بھی فرد ہے اور دنیا کی سب سے بڑی اکثریت بھی فرد ہے. لیکن قبائلی زمانے میں، جاگیردارانہ آرڈر میں، میٹا فزیکل آرڈر میں، مذاہب کے آرڈر میں فرد کی کوئی بنیادی حیثیت نہیں تھی. اس نے قبول کرنا ہے جو اجتماعیت کہتی ہے، جو گروہ کہتے ہیں. قبیلہ کیا کہتا ہے، سماج کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، آپ کے ہم نسل کیا کہتے ہیں، ہم زبان کیا کہتے ہیں، آپ کو جو بتایا گیا ہے. انفرادی آزادی کا تصور پہلے موجود تھا لیکن وہ اس زمانے کا غالب رجحان نہیں تھا. لیکن جدیدیت نے کیا کمال کیا کہ اس نے انفرادی انسان کی جو شخصی وجود ہے، اور جب میں وجود کہہ رہا ہوں تو وجود میں اس کے افکار بھی آ گئے، اس کی محسوسات بھی آ گئی، اس کا تفکر بھی آ گیا، اس کی سارا جو نظام حیات ہے وہ اس میں شامل ہے. تو یہ بات ہے. دو عناصر اور، یہ جو صبح سے گفتگو ہو رہی تھی، مرد، خواتین، ٹرانسجینڈر، مختلف جینڈرز کے انسان، یہ ڈسکورس، یہ سارا جدیدیت کی پیداوار ہے جس کو آج فیمنزم، فیمنسٹ موومنٹ کہتے ہیں. ہاں، ماضی میں بھی لوگ تھے، ماضی میں بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں، روایات ہیں، لیکن اس زمانے کا غالب رجحان نہیں ہے. تو یہ جو جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ صنفی انصاف ہے، صنفی برابری ہے، اور اس وقت تک انسانی سماج تشکیل پا نہیں سکتا، یہ بھی اسی کی دین تھی. تو اب اگر میں اس میں آخری عنصر شامل کر کے پھر لطیف سائیں کے مثالوں پہ آتا ہوں کہ وہاں یہ کیسے دیکھتے ہیں عناصر کو. قبائلی آرڈر میں اور جاگیردارانہ آرڈر میں آپ وطن کا تصور وہ نہیں پاتے جو جدیدیت نے دیا تھا. ماڈرنٹی کا تصور قوم نسلی نہیں ہے، وہ قبائلی نہیں ہے، وہ جاگیردارانہ نہیں ہے. جدید قوم کا تصور ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سی نسلیں ہوں، بہت سے مذاہب کے لوگ ہوں، بہت سی ذیلی زبانیں ہوں، کلچر ہوں، اور سماج کی مختلف حصے ہوں. تو میں جو ہمارا کل کا موضوع بھی ہے اس کو میں کل زیادہ کریں گے، زیر بحث لائیں گے. لیکن آج یہاں تک کہ شاہ لطیف کے ہاں یہ جو اجتماعیت کی قوم کا تصور ماڈرن سینس میں وہ پیش کرتے ہیں تو اس کی شکلیں کس طرح سے ہیں. یہ میں نے صرف 2-4 بنیادی خد و خال لیے ہیں کہ ان کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنٹی تھی، یہ جدیدیت تھی، اور یہ بڑی شفٹ تھی انسانی تاریخ کے افکار میں، انسان کے فلسفہ حیات میں، انسان کے نظام حیات میں، اور انسان کے پورے لائف سائیکل میں. آنے اچھا ہوں لطیف سائیں تھے. تنقیدی شعور. اس دفعہ مجھے خوشی ہے کہ اس کانفرنس کا ٹائٹل بھی اسی سے لیا گیا ہے. عبارت ہے کہ اکھ الٹی دھار. یہ صرف 2-3 الفاظ نہیں ہیں. اکھ الٹی دھار ووں الٹو عام اسیں. یہاں ایک بات ہو سکتی ہے دلچسپ کہ لطیف سائیں تو عام کے شاعر ہیں. لطیف سائیں کی تو ساری شاعری اور فکر کی زمین عوامیت سے کی مٹی سے گوندی ہوئی ہے، تو پھر وہ عام کے خلاف یوں کہتے ہیں. عام کا مطلب ہے مروج نظام. یہاں عام کا مطلب عوام نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، وہ جو جاگیردارانہ قبائلی سماج کا ایک اسٹیبلش آرڈر ہے. تو لطیف سائیں کے ہاں جو اب میں کچھ ابیات سنا کے میں اس کو کہوں گا کہ ہم سب لوگ، دنیا جہان کے لوگ، عام طور پر اگر ہم تنقیدی شعور سے خالی ہیں، تخلیقی شعور سے خالی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہی اسی طرح تشکیل ہوتے ہیں جو پدری سماج کرتا ہے، جو مذہب کرتا ہے، جو ملا کہتا ہے، جو پنڈت کہتا ہے، جو پادری کہتا ہے، جو طریقے پیداوار کرتا ہے، جو سماج کی ساخت کرتی ہے. ہم کہاں سے تشکیل پاتے ہیں؟
افکار ہمارے کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارا پورا وجود ہم خود تشکیل نہیں کرتے، یہ سماج کرتا ہے، جو طبقاتی سماج ہے اور تفریق کا سماج ہے جس میں جہالت کا راج ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ 18ویں صدی کا ایک شاعر جس کے بنیادی افکار تصوف کے ہوں، وہ کیا کہتا ہے؟ اوریائیں آنین میڑیو مولم خبروں۔ اس زمانے کا جو مروج نظام خیال ہے اس کو شاہ لطیف کہتے ہیں کہ یہ بہت ناقص ہے، یہ تو غلامانہ ہے، یہ تو کمزور ہے، اور یہ انسان کی آزاد اس کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ اوریائیں آنین، اچھا عام کی بات بھی نہیں کر رہا، جن کو ہم عالم سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے سماج کی تشکیل کرتے ہیں مروج نظام کے۔ اوریائیں آنین میڑیو، اب یہاں مولم آپ پدری سماج کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں مولم آپ مذہب کے ٹھیکیداروں کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں مولم آپ قبائلیت اور جاگیرداریت کو کہہ سکتے ہیں، اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ اوریائیں آنین میڑیو مولم خبروں، ہماری صورتحال بڑی پست ہے، وہ پریشان کن ہے، ہمیں وجودی بحران لاحق ہے، اور ہمیں جو یہ بتانے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہمارے زندگی کے معاملات کو سلجھانے کے لیے، کوئی نیا فہم پیدا کرنے کے لیے کوئی بڑی تگودو نہیں کی ہے، سنی سنائی باتیں صدیوں سے جو گھسی پیٹی ہیں وہ لا کے ہمیں دے دیتے ہیں۔ اوریائیں آنین میڑیو مولم خبروں، ساتاں سدھ ندین وہ جتے ویدھن کرے۔ ماں تو ٻُڌاں پئی، मूंखे त ख़बर पवणु खपे त हे दरिया में कुन किथे आहिनि, न दरिया में ॾुखियूं जायूं किथे आहिनि। सातां सुध न ॾीन वह जिते वेधन करे, क्योंकि उनकी ये सलाहियत नहीं है। किनी कामण क्या है खंभात मां, किनी कामण क्या है कीअं भंभोले करहा, किनी कामण क्या है कीअं भंभोले करहा, अखियुनि मथे अखियो पिण में पेर गठाए, वग किविसरियाए ॿधो जीअं घाणे वही। ये सब तकलीदी इंसान, मजू इंसान, जहालत में वरतल इंसान, हर किस्म जी बातनी ऐं ज़ाहिरी ग़ुलामी में वरतल इंसान जेको इन मुरल समाज ठाहियो आहे उन सां मुखातिब आहे। कुठियसि कुवेजन, कूड़ा वेज। और यहाँ मैं एक बात बता दूं कि मैंने हमेशा ये बात सिंधी में इस लफ्ज़ की ये माने मैंने ही की है, पहली दफ़ा, अब तक तो मैंने की है कि वेज भी फर्द नहीं है, और कुवेज कूड़ा जो जाली डॉक्टर है, जो प्रीटेंड कर रहा है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है, मुल्ला खड़ा है मेरे पास इलाज है, पंडित खड़ा है मेरे पास इलाज है, पादरी खड़ा है मेरे पास इलाज है, जागीरदार खड़ा है मेरे पास इलाज है, पिदरी समाज खड़ा है मेरे पास इलाज है, ये पूरे का पूरा जो इंसान की आज़ादियों को सलब करने वाला, इंसान को वजूदी बहरान देने वाला समाज है, हर एक के पास हाथ में दावा है कि तुम्हारा इलाज मेरे पास है। लतीफ़ साहब जो इनके कमाल उकलायो तई, कुठियस कुवेजन तन तबीब न गड्या। ये शायरों का कमाल है कि बहुत बड़ी बात को इतनी मुख्तसर इबारत में कह देना। कुठियस कुवेजन तन तबीब न गड्या, ॾेई दंभ ॾदन पाणा ॾी लुखोयो। हिननि जो इलाज त वेतर मारींदो, हिननि जो ॾस त वेतर ग़ुलाम कंदो, वेतर जाहिल कंदो, वेतर कमज़ोर कंदो, इन मां निजात कोन थींदी। हितां खणी हुत, ये हितां हुत इहो छा आहे, सोचो था कॾहिं? हितां छा है, हुत छा है, ये यहाँ और वहाँ क्या है? मैं इसकी शरह यूं करता हूं कि हितां जो मतलब आहे ही मुरविज निज़ाम, ये मुरविज पूरो निज़ाम फ़िक्र, निज़ाम हयात, निज़ाम अक़ीदा ऐं निज़ाम माश, समाजी ढांचो, हितां इहो आहे। पोइ लतीफ़ साईं छा चए थो, वो क्या कहते ठाहे सघनि था। हितां खणी हुत जिन रखियो से रसियो, ॿियो न। पाण खां पुछूं, हम आपसे पूछें, ये सदियों से लोग गुलाम क्यों हैं?
یہ صدیوں سے لوگ جہالت میں کیوں ہیں؟ یہ صدیوں سے تقلید کیوں ہے؟ یہ صدیوں سے وہی آرڈر کیوں ہے؟ کیونکہ جو شالتی بتا رہے ہیں ہتاں کھڑی ہت جن رکھو سے رسیوں اسا این نہ کہو ہے. پو شاعرہ جینیس شاعرہ تو اس کے بدلے میں کیسے بتائے گا کہ آپ کو کیا بشارت ملے گی؟ ساجن سونہ سرت، باقی بچو چھا، ساجن سونہ سرت وکھائیں ویجھو گھنو. قاتل کمال جو بیتا ہے، قاتل قاتل نہ عام طرح غلط پڑھن مانو بیتی ہو، قاتل کمائی کرے نہ، قاتل کمائی کرے وہ ماکھی جے کن. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسفارمیشن کی بات ہے، یہ ایگزیکٹلی ڈائلیکٹیکل بات ہے کہ کہاں زہر کہاں شہد. یہ تو دونوں علامتیں ہیں، سمبل ہیں، ایک مارنے کا سمبل ہے، ایک جیانا سمبل ہے. قاتل کمائی کرے وہ ماکھی جے کن. دنیا کے سارے دانا لوگ کیا تھے؟ تو آپ کے خیال میں گوتم کیا کر رہا تھا 6 سال گھر چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، محل چھوڑ کر؟ وہ یہی تو کر رہا تھا. قاتل کمائی کرے، خود لطیف چھا کر رہے ہو، یہی تو کر رہے تھے. مارکس کیا کر رہے تھے؟ دنیا کے ہر بڑے عظیم کی زندگی کے افکار میں جھانکیں تو وہ یہی کام کر رہے تھے. قاتل کمائی کرے وہ ماکھی جے کن، وٹاں وہی تن پیج کے پیالیوں. تمام گھنا بیتن اج آگڑیا آیا ساؤ کے سجان لاہیندا موریان رک کریندا پدھرو. ویا جے امی کدے، ویا جے امی کدے منہ کاؤ ڈئی. 18ویں صدی میں شاہ لطیف سندھ جیسے پسماندہ سماج میں بیٹھ کر کاؤ مانا شیشو منہ تے وہ جے سمنڈ میں ویا وہ پنجے منہ تے کاؤ چاڑے ویا. کاؤ فزیکل کاؤ نہ آئے ہو، شیشے ہی کڑی اوقات. یہ نیا لینس ہے، یہ نئی آنکھ ہے، یہ اکھ الٹی دھار آئے، یہ نو وزڈم آ. زندگی کی طرف نیا انسان کا رویہ ہے، یہ نئے انسان کی تشکیل ہے، یہ نئے انسان کا نقطہ نظر ہے، یہ نئے انسان کا اس دنیا کے ساتھ، زندگی کے ساتھ ایک نیا نامیاتی تعلق ہے. تو چھاڑو چے تو تا ویا جے امی کڈے منہ کاؤ ڈئی. تن اونلی دوز فقط ہوئے بیا نہ، تن سپوں سوجھے کڈھیوں. وہ جو سمندر کے پاتار میں وہ جو سپیاں ہیں جس میں موتی ہیں، یہ سب علامتی باتیں ہیں. شاہ لطیف کوئی دلچسپی نہیں ہیروں سے، نہ ان کو انٹرسٹ ہے سپیوں سے. یہ سب سمبولزم ہے، غیر معمولی وزڈم، غیر معمولی زندگی کے راز، افکار، رویے، نئے انسان کے ایٹریبیوٹس. ویا جے امی کرے منہ کاؤ ڈئی، تن سپوں سوجھے کڈھیوں پاتاراں پیہی، پسندہ سئی امل اکھڑن سی. گھنا بہترین ماں اتنی گال کے پورا تو کیا پہلی گال کے. تو اگر آپ اس میں دیکھیں گے کہ شاہ لطیف کی شاعری اور یہ ایک پورا الگ ان کی شاعری کا پہلو ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے کہ شاہ لطیف تنقیدی شعور کے حامل مفکر شاعر ہیں کہ جن کے ہاں اور یہ تصور جدیدیت کا تھا. ماڈرنٹی نے کہا تھا کہ اس دنیا کو نیا انسان چاہیے. مارکس جے پڑھندو تو ان جو چونا تو ہن دنیا جو ترہ زمان جو نو انسان ٹھندو، نو سماج ترہ ٹھندو. یہ افکار اس میں ملتے ہیں. دوسرا پہلو انسان میں بہت لمبے موضوعات ہیں، میں مختصر کروں گا اس بات کو کہ میں موازنہ نہیں کروں گا. بڑے عظیم شاعر سب عظیم ہوتے ہیں، ان کی روایات کا فرق ہو سکتا ہے، ان کے لب و لہجے کا فرق ہو سکتا ہے، علامات کے نظام کا فرق ہو سکتا ہے، موضوعات کا فرق ہو سکتا ہے، اور بہت سے فرق ہو سکتے ہیں، لسانیات، جمالیات کے فرق ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان چھوٹے بڑے کی رینکنگ نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ رومی کے ہاں دیکھیں تو رومی کے ہاں جو مرکزی حیثیت ہے وہ خدا کے
تصور محبوب کی ہے، خدا محبوب کے روپ میں ہے. لطیف سائیں کے یہاں بھی ہے، ایسا نہیں کہ یہاں نہیں ہے. اور بہت سی بڑی روایت شاعروں کی لے لیں آپ، امیر خسرو، جتنے بڑے شاعر ہیں، نام گنوائیں گے تو لمبی فہرست ہو جائے گی. تو من شدی من تو شدم، تو جان شدی من تو شدم. لیکن ڈیوینٹی، خدا کا تصور بطور محبوب کے شاہ لطیف کے ہاں بھی ہے. لیکن شاہ لطیف کی شاعری میں اگر آپ ان کے 30 جو سر ہیں، اگر آپ ان کو فقط فوک لور کے اسلوب اور قالب اور اسٹرکچر سے باہر نکل کر دیکھیں اور اس میں کوئی آپ وحدت تلاش کریں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاہ لطیف کے ہاں جو تصور عشق ہے وہ انسان کا تصور ہے، تصور عشق ہے، اور انسان سے عشق کی بات ہے. ان کا ہجر انسانی ہے، ان کا وصل انسانی ہے، ان کا درد انسانی ہے، اور درد سے نجات انسانی ہے. ان کے خواب انسانی ہیں، ان کی تعبیریں انسانی ہیں، جستجو انسانی ہے، ان کے احساس انسانی ہیں، ان کا اضطراب انسانی ہے، ان کی مایوسی وقتی طور پہ انسانی ہے، ان کی امید انسانی ہے. بڑی لمبی فہرست ہم گنوا سکتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہوگا کہ انسان کی مرکزی حیثیت جو جدیدیت کے ادب کی پیداوار تھی، افکار کی پیداوار تھی، وہ ہمیں کلاسیکل دور میں اس صورت میں لطیف سائیں کے ہم اثر شاعروں میں اور اس سے پہلے کے تصوف کی زمین کے شاعروں میں روایات اس سطح پہ نہیں ملتی. فلسفہ حیات، مثال کے طور پر لطیف سائیں کی کسی بھی عاشق کو اگلے جہان میں جا کر حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے. جستجو اسی جہان میں، محبوب اسی جہان میں، تگودو اسی جہان میں، درد اسی جہان میں، وصل اسی جہان میں، ہجر اسی جہان میں. تو اگر آپ شاہ لطیف کے، ٹائم کم ہے، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں اشعار میں بہت سی، کہ اگر آپ شاہ لطیف کے تمام جو عشاق ہیں، عشاق کے نام مختلف ہیں لیکن عشاق تو ایک ہی ہے. کہیں وہ سسوی ہے، کہیں وہ سونی ہے، عشاق ایک ہی ہے، عاشق ایک ہی ہے. وہ جو کثرت میں وحدت کی بات ہے کہ ناموں میں کثرت ہے لیکن ان کے اندر جو عاشقی ہے، جو عشق ہے، وہ وحدت کی فارم میں ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاہ کا کردار ایک ہی ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کا نام ہے مختلف. یہ سسوی ہے، یہ سونی ہے، یہ تماچی ہے، یہ کھاوڑی ہے، یہ مختلف سر ہیں. یہ تو ایٹریبیوٹس ہیں اس کے، صورتحالیں ہیں، کہانیاں مختلف ہیں، عاشق ان کا ایک ہی سر میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ لطیف کا جو تصور حیات ہے وہ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سیکولرزم کی میں ترجمہ کروں ایک لفظ میں، جاہل تو کہیں گے کہ لادینیت، حالانکہ لادینیت میرے خیال سے بری بات نہیں ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ لادینیت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دنیائیت. میرے استاد ابراہیم جوہر صاحب کو میں نے کہا تھا 92 میں کہ آپ ترجمہ کر کے دیں. مولوی عبدالحق صاحب نے تو بگاڑ دیا ہے لغت میں معنی کو. جوہر صاحب نے بہت حسین ترجمہ کیا. انہوں نے کہا اس کا ترجمہ ہوگا دنیائیت. حالانکہ دہر کے معنی بھی وہی ہیں، وہ انہوں نے لفظ کی کنوٹیشن بگاڑ دی ہے. دہر کے معنی دنیائی ہیں. غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، فیض صاحب نے کہا. تو یہ جو انسانی زندگی کے تمام معاملات کو اسی زندگی میں، اسی جہان میں، اسی ریئل لائف کے ساتھ مشروط کرنا، یہ سیکولرزم کے تصور حیات کا جوہر ہے. اور شاہ لطیف کی شاعری میں جتنے بھی سر ہیں، جتنے کردار ہیں، اگر آپ ان جزویات میں اتریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا تصور حیات جو ہے وہ تصوف کے ہوتے ہوئے بھی وہ بنیادی طور پر اپنے سیکولر رجحانات رکھتا ہے. صنفی سوال پہ صبح سے بہت باتیں ہوئی ہیں، اور اچھا ہوا باتیں ہوئی ہیں. ظاہر یہ بڑا سوال ہے، اور یہ صرف سوال سندھ کا تو نہیں ہے، دنیا کا بڑا سوال ہے. میں اس میں جو باتیں ہو چکی ہیں وہ میرے دل کی باتیں ہیں، ان کو میں اون کرتے ہوئے اس میں 2-4 صرف اضافے کر دیتا ہوں. ماروی کو ہم نے عام طور پر جس طرح سے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اپنے ماروؤں کے ساتھ وچن تھا، اس کو ملیر سے محبت ہے، اور وہ چونکہ ماروؤں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور ملیر سے اس کو عشق ہے، تو اس نے عمر کو ٹھکرا دیا. اس نے کہا نہیں، میرا وعدہ ہے، میں تو کمیٹیڈ ہوں. یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، حسین بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ماروی کی اصل عظمت ہے، اگر اس کی ماروؤں کے ساتھ کمٹمنٹ نہ بھی ہوتی ہے، میں اضافہ کر رہا ہوں اس میں،
بھول جائیں کہ اس کے مارو بھی ہیں, اس کا ملیر بھی ہے, نہیں بھی ہو لیکن اس کا وجود تو ہے, وہ اپنے وجود میں ایک ماروی تو ہے. وہ اپنی مرضی کے خلاف عمر کو کیسے کر سکتی ہے کہ میری لائف میں تم دخل دو. اس لیے ماروؤں کی وجہ سے اس نے کیا, اچھی بات ہے. میرے لیے اتنی غیر معمولی بات ہوتے ہوئے بھی بڑی بات اتنی نہیں ہے. یہ جو ہیومن ایجنسی ہے, جو ماروی کا اپنا وجود ہے, تو میرے خیال سے ماروی نے جب عمر کو ٹھکرایا ہے تو ماروی نے صرف اپنے ملیر کے خاطر اور مارو خاطر صرف نہیں کیا, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو حسین بات ہے. ماروی نے سب سے پہلے اپنے وجود کی اثبات کی ہے اور اس میں مداخلت کی نفی کی ہے. یہ سب سے بڑا لبریٹیڈ انسان کا, آزاد انسان کا, اندر سے آزاد انسان کا, سماجی طور پر آپ جتنی جہتیں آزادی کی لے لیں, ماروی ان تمام جہتوں پر پوری اترتی ہے کہ وہ اپنے دور کی آزاد انسان تھی. اور مجھے یقین ہے کہ اصل ماروی کا, مجھے نہیں پتا ایسی تھی یا نہیں تھی, یہ شاہ لطیف کی ماروی ہے, یہ شاہ لطیف ہیں. اس لیے یہ جو سوال تھا, میں آپ کو مثال اور دے سکتا ہوں. سسوی وہ خود کہتی ہے میں برہمن کی بیٹی ہوں, تو آپ کے خیال میں برہمن کی بیٹی کو چھوڑ دیا ہوگا لوگوں نے, ماں باپ نے, رشتہ داروں نے, کہ تم چلی آؤ, اسامہ کہیں دیو نکلی خارے فلال ہیڑے زمانے میں بھی اساں کی ڈری پی ہوں. تو آخر یہ سوال تو بنتا ہے کہ سسوی کیا ندھن کی چھاؤ, برہمن کہتی ہے اس کی بیٹی ہوں, نہ تو کیر برہمن کنجی کیر جانے کیناس, اکیلی کیوں بھائی؟ اس کا مطلب کہ پنو کا جانا ایک اسٹوری ہے اور سسوی کا اکیلے طور پر سفر پر نکلنا یہ اس کے آزاد وجود کی سب سے بڑی اس کی اثبات ہے کہ سسوی اپنے وجود میں آزاد ہے. سسوی کے سامنے کسی کی اوقات نہیں ہے, نہ برہمن باپ کی, نہ ماں کی, نہ خاندان کی, نہ گاؤں والوں کی, زمانے کی, کہ وہ اس کو کہیں تم نہیں جا سکتی, کسی کی مجال نہیں ہے. یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شاہ لطیف کا فیمنزم. سونی تو اس سے بھی ایڈوانس بات ہے, چلو وہ تو اس کا شوہر تھا, سونی تو مرس بھی نہ ہو. ساہڑ دھاراں ٹائم کا گھٹا ماتا کے سونی سॼी ॿुधायां मूंखे पूरी यादि आहे. साहड़ धारां सुहिणी निसोरी नापाक, जंहिंखे ज़मानो गार सम्झे ज़मानो तोहमत ॾेसि त ही त को रिश्तो ई न आहे, वञी केॾां भई, चए थी त मां उन खां सवाइ नापाक आहियां. इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु करणु सुहिणी जो हुन जे वजूद जी ख़ुदि मुख़्तारी जी इज़हार अलामत आहे. सॼे समाजी ऑर्डर खे रद्द करे छॾे थी. साहड़ धारां सुहिणी निसोरी नापाक, तव्हां पिया चओ त हू केरु आहे, हुन खां सवाइ मुंहिंजो वजूद. इहा ॾिसो, वॾा शाइर अलामतुनि में बग़ावतुनि जो इज़हार कंदा आहिनि, हू नारेबाज़ त कोन हूंदा, वॾा शाइर सिम्बॉलिज़म इख़्तियार कंदा. इन करे तव्हांखे को बि खणो, मां त इन में हिकिड़े मर्द खे शामिलु करणु चाहियां थो, जेका मूं ॻाल्हि कई सवेर इनफरादियत जी, इंडिविजुअलिज़म जी, इनफरादी आज़ादियुनि जी, मां हिनखे शामिलु थो कयां. ॾिसां, मां मिसाल ॾिनो सुहिणी जो तमाची, समूजाम. समूजाम तव्हांजे ख़्याल में बादशाह हूंदे जंहिं अंदाज सां बादशाह हो तो छा उसने ये तो नहीं किया कि उसने कहा कि नूरी के ख़ानदान को मेरे महल में बुला लो, नूरी को वहाँ बुला लो, नहीं. शाह लतीफ़ के कामोर में उसने खुद को डी क्लास किया है. उसने आज के पोस्ट मॉडर्न थियोरिटिकल लेंस से हम कहें, उसने खुद को डीकंस्ट्रक्ट किया है. उसने अदम तश्कील की है अपने पूरे समाजी और सियासी पावर स्ट्रक्चर की है. उसने खुद को जो को बैत सवेरे पढ़े हूँ कारियूं, अच्छा इसको भी कोई बहुत हल्का देखने वाला शख्स होगा तो उसको कहेगा शाह लतीफ़ क्या कह रहे हैं, ये तो ही ना करे मुआनिंदी. नहीं, ये स्टीरियोटाइप्स थे. लोग कहते थे कि ये जो मछेरन हैं मुहानियूं वो छा है न, कारियूं कोछूं को वड़ियूं मूर न मोचारियूं. ये तो ज़माना कहता था कि ये क्या हो गया है तमाची को, किसके पीछे चल निकला है. शाह लतीफ़ ने कहा कारियूं कोझूं को वड़ियूं मूर न मोचारियूं, इहो ज़माने जो कंस्ट्रक्ट आहे. पोइ चए थो उन्हनि जूं आरियूं समेरीअ केरु सहे, घर में त वेठियूं हुअसि पटराणियूं.
تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میں نے اب پرچی بھی آ گئی ہے کہ یہ جو انفرادی آزادی ہے, جو سیلف لبریشن ہے, وہ جہاں اس نے خواتین کی مثالیں تشکیل میں پیش کی ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے مردوں کو بھی ایسے پیش کیا ہے. کیا تماچی اپنی ذات کی نفی کر کے, اپنے پاور اسٹرکچر کی نفی کر کے, اپنے سوشل کنسٹرکٹ کو ڈی کنسٹرکٹ کر کیے بغیر یہ کرنا اس کے لیے ممکن تھا؟ لسبل جام پربھاتی, میں نے پربھاتی پر بہت تفصیل سے لکھا تھا آج سے 10-12 سال پہلے, اور پربھاتی کو میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو میں ڈی کنسٹرکٹ کروں, اس کو اور طرح سے لکھوں, اس میں میرا وہ تفصیلی مقالہ ہے. پربھاتی جو کو جام آ سمو آہے راجا آئے حکمران ویٹھو منگڑہارن سان, سجو ڈींहुं वेठो आहे मंगणहारनि सां, ऐं मंगणहारनि खे पियो सम्झाए त तव्हां सचा मंगणहार थिजो, तव्हां असली थिजो, तव्हां ही थिजो. हू पाण उन कालब में आहे. त इन करे तव्हां ॾिसंदव त शाह लतीफ़ जी की शायरी में یہ جو میں نے مثال دی کہ اس نے جس طرح خواتین کے کرداروں کو جس طرح سے پیش کیا ہے, جس طرح انفرادی آزادیوں کو اس نے, میں صرف 2 باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں. عوامیت یہ جدیدیت کا ایک ایٹریبیوٹ تھا. قبائلی سماج میں کہاں کی عوامیت, جاگیردارانہ سماج کے سماجی آرڈر میں کہاں کی عوامیت, مذہبی سماج میں کہاں کی عوامیت, ایک ڈاگمیٹک سوسائٹی میں کہاں کی عوامیت. آپ کو تو چاہیے, مقلد چاہیے آپ کو. شاہ لطیف ہیں کہ جو اپنی شاعری میں, اب میں مثالوں پہ آؤں گا تو میں پرچی آ گئی ہے, میں ایک ہی مثال صرف دے رہا ہوں ایک بیت سے, کہ دیکھیں کہ کیا, حالانکہ اس کی مثالیں سینکڑوں میں جو میں ابیات آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ جو میں نے بات کی تھی سویرے خاص اور عام کی, جو ڈائلیکٹیکل تصور شاہ کے ہاں عام اور خاص کا ہے, وہ حیران کن ہے. وجھج واٹہڑو انتے, خاص تھے نا, عام واٹر دکھنے والا. لطیف سائیں سمجھتے تھے کہ جو نام نہاد خاص طبقات ہیں ان پہ جو محنت کرو گے, سندھی میں چیبو ڈھنگرن تے اٹو ہارن, کچھ نہ تھینو ان میں. کہتے ہیں وجھج واٹہڑو انتے مئے خانے جی ماک, شاید حسین ایکسپریشن ہے. جس پر پڑے وہ عام ہو, واٹہڑو جے, जेका शइ उनजे मथां पए उहो आम माक न हुजे, उहो आम पाणी न हुजे, उहो छा हुजे, उहो शराब हुजे. शराब मतिलबु हे न जेको बोतल में आहे, अलामती माना में, सिंबॉलिक माना में, माना हाईएस्ट क्वालिटी जी का शइ, तरंग वारी शइ, कैफ़ वारी शइ, नओं इंसान ठाहिण वारी शइ, कैफ़ धारा कोई जिए कोन जहान में वारी को शइ का शइ. विझ वाटहड़ू अंते मैखाने जी माक, पुछा थींदो. یہ شاہ کا جو بیت ہے یہ اس کے تصور عوامیت کی منتہا ہے. وجج واٹہڑو انتے مئے خانے جی ماک چھا تھیندو. उहा सही ॻाल्हि, जदीदियत, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल लिबरेशन. विज वाटहड़ू अंते मए खाने जी माक थींदी सुध सब कहीं. अभी तो चंद लोग समझने वाले ना, अभी तो समाज की हालत यह है कि चंद लोग समझते हैं, सिर्फ चंद लिबरेटेड हैं, चंद लोग हैं कि जो कैफ में हैं, बाकी समाज तो मुर्दा पड़ा हुआ है, गुलाम है. फिर क्या होगा? थींदी सुध शऊर, कॉन्शियसनेस. सुध लफ्ज़ ही ना है क्लासिकल दौर जी शायरी जो. थींदी सुध सब कहीं. हाणे जेको समाज जुड़ंदो, जेको ज़िंदगी हूंदी, उन में इन सूरत हाल खां पोइ विझ वाटहड़ू अंते मए खाने जी मां खां पोइ हर को माण्हू ईअं ई हूंदो. ख़्वाब त ॾिसो, तसवर त ॾिसो. थींदी सुध सभु कहीं, हंधि हंधि पवंदी हाक. ऐं छा त कमाल महाभारत मां इबारत खई आयसि ऐं उनखे कमाल पेश कयो अथई. महाभारत में लिखियलु आहे, सिंध जा माण्हू एॾा ख़ुशहाल हूंदा हुआ जो असुर उथी शराब पीअंदा. तव्हां न कजो इएं, अॻे वारा कंदा, हाणे माण्हू रुली मरी ईंदो. चए थो पिरह जा पियाक. तव्हां ॾिसो छा त हसीन सीगो तख़लीक़ कयो अथई. पिरह जा पियाक जो से अंगण आया. अॻियों पे तव्हां खणे थो, जो से अंगण आया सरो कंदा सुञ. जब उनको ये शऊर आ जाएगा, उनको आगही आ जाएगी, उनको अपने सेल्फ, अपनी ज़ात, अपने वजूद
کا احساس ہو جائے گا, اس کا احساس آزادی ہو جائے گا, وہ نئے انسان بنیں گے, وہ پرکیف انسان بنیں گے, ٹرانسفارمڈ انسان بنیں گے. تو چھا کندا جس سے انگڑ آیا تو سرو کندا سنج, دنیا میں جتنی بھی شراب ہوگی وہ سب پی لیں گے. جیترو بھی علم ہوندو, جیترو بھی شعور ہوندو, وہ سجو دنیا میں کھنی وٹھندا. یہ چھا پیا کرن چاہیوں سب ہتے, یہ جو لگا پیا آहियूं موالی وانگुरु, چاہیوں تھا تو دنیا جو علم سجو ہن سماج میں اچے, دنیا جو سمورو تفکر جو روشن خیال سائنسی یا پروگریسو ہے ہن سماج کے رگن میں اچے. چاہیوں تھا دنیا کی ہر حسین شے ہن سماج میں اچے, دنیا کی ہر آزادی ہن سماج میں اچے, دنیا جو ہر حسین خیال اسان زندگی میں ہوجے, دنیا میں جو کچھ بھی ممکن ہے وہ ہن سماج میں ہوجے. یہی تو سب کوششوں ہیں. تو شاہ چے تو جسے انگڑ آیا سرو کندا سنج. ہن گال تے بھلا گال کھنی پوری کیاں جو پرچی اچی وئی ہے, ٹائم گھणو تھی ویو ہے. یہ لطیف سائیں سندھ کے سماج کے صدیوں اگ یہ پیغام ڈنو. حالانکہ بہت موضوعات رہتے ہیں, میں ختم کر رہا ہوں اس کو. انہیں سٹرت غور کجو. تہذیبیں مر جاتی ہیں, سماج مر جاتے ہیں, اور المیہ یہ نہیں کہ وہ مر جاتے ہیں, المیہ یہ ہے کہ ان کو احساس مرگ بھی نہیں رہتا, ان کو یہ احساس نہیں رہتا کہ وہ مر چکے ہیں, وہ زوال میں آ چکے ہیں. تہذیبیں مر چکی ہوتی ہیں. کہاں یونان آج کچھ بھی نہیں ہے, کہاں مطلب گوتم کا نارتھ انڈیا میں ابھی ہو کے آیا ہوں پچھلے 2 مہینے رضدار کے گاؤں سے, لگتا ہی نہیں کہ یہاں کبھی گوتم پیدا ہوا تھا. کہاں بہار, کہاں مہاویر, لگتا ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے. سندھ کچھ ہانے اچے بھی فضیلت میں, پر شاہ جڑو مانو ہتے پیدا تھو. دنیا کی ایران کی تہذیب لے لیں, یونان کی لے لیں, اور تہذیبیں لے لیں. تہذیبیں اور سماج مر جاتے ہیں. اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو یہ تشنگی مر جاتی ہے, یہ احساس زیاں مر جاتا ہے, ان کو یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی کس مقام پہ تھے, آج کہاں ہیں. لطیف سائیں ان کے چھاتو چے تو سائی تھیندین انج, چھا تا سیغو استعمال کرتا. واٹ اے پوئٹک ایکسپریشن. انج قومن جی مری ویندی आहे, سماجن جی انج مری ویندی आहे. اصل بحران इहो न आहे त माण्हू, असल बहरान इहो आहे त समाजनि में तशनगी मरी वेंदी आहे, तड़प मरी वेंदी आहे, उञ मरी वेंदी आहे, ख़्वाहिश न हूंदी आहे, ख़्वाब मरी वेंदा आहिनि. नओं कर मोड़े वजूद अख़्तियार करण जो एहसास मरी वेंदो आहे, माण्हू पियो हूंदो आहे. चए थो न, जॾहिं तव्हां नओं शऊर ॾींदव उनखे ऐं कंहिंखे ॾींदव. हिन 2 बैतनि में लतीफ़ साईं सिंध जे ऐं दुनिया जे कंहिं बि सिंध जहिड़े समाज जी ट्रांसफॉर्मेशन खे जदीदियत जे ख़्याल खां जेको न्यापो ॾिनो आहे उहो इहो ई आहे त ख़ासनि ते कमु करण जी ज़रूरत न आहे. इहे निकिरंदा ई कोन. ऐं ॿियो घणा ख़ासि सभु हराम खोर, इब्न हराम खोर, जाहिल इब्न जाहिल, हे समाज खे ड्राहिण वारा, समाज ते क़ाबिज़ कुवतूं, इहे छा कंदा? आम वाटड़ू. त चए थो त साई थींदियनि उञ. जब तुम उनको ये शऊर उनके पास ले जाओगे तो वो जो सदियों से उनके अंदर जो प्यास खुश्क हो गई थी, यानी उञ हुअं ई खुश्क हूंदी आहे. कमाल सिगो ॾिसो. चए थो उहा साई थी वेंदी. तव्हां ॾिठो आहे न कॾहिं कॾहिं सुकल वण मां टारी फुटंदी आहे, सुकल वण मां नई शइ फुटी पवंदी आहे. तहज़ीबूं ईअं हूंदियूं आहिनि, समाज ईअं हूंदा आहिनि, इंसान बि ईअं हूंदा आहिनि. चए थो साई थींदियनि उञ. ऐं पोइ हू चवंदा, जब वो इस मकाम पे आ जाएंगे तो वो कहेंगे कि हाणे त ख़बर पइजी वई. पोइ चवंदा ही पीतो हू आण की. त तव्हां ॾिसंदव त शाह साईं पर्ची अची विया त तमामु घणा मौज़ू. मां हिन आख़िरी ॻाल्हि ते ख़तमु थो कयां, जदीदियत जी ॻाल्हि. त दुनिया में सुभाणे सेशन बि आहे, कंदासीं गुफ़्तगू असां. दुनिया में हीउ जेको तसवर आहे मॉडर्न नेशनलिज़म जो, सुभाणे गुफ़्तगू थींदी हुन ते. पर छा त हसीन दुआ आहे. ऐं लतीफ़ साईं जे दुआउनि ते गौर कजो. मुंहिंजो दुआउनि ते बि तफ़सील सां लिखियलु आहे. साईं इब्राहिम साहब जे किताब जो तफ़सीली मुहाग मुक़दमो मूं लिखियो लतीफ़ साईं जे दुआउनि ते. तव्हां दुआ त ॾिसो त छा दुआऊं आहिनि में. बदुआऊं ॾिनियूं अथई त हुनजी बदुआऊं केॾियूं कमाल जूं आहिनि, दुआऊं केॾियूं कमाल जूं आहिनि. उन में लतीफ़ साईं जी हीअ दुआ सॼी हर कंहिंखे उर्फ़ आम ते आहे, पर इनखे तव्हां जदीदियत जे रुख़ खां ॾिसो. क़दीम दौर
कबाइली दौर, जागीरदाराना दौर, फतहुनि जो दौर, सल्तनतुनि जो दौर, एम्पायर्स जो दौर छा कंदो हो, ॿिया ग़ुलाम हुजनि त असां ख़ुशि थियूं, ॿिया ज़ेर हुजनि त असां ज़बर थियूं, ॿिया किरियल हुजनि त असां मथे चढ़ूं, ॿिया बुखिया हुजनि त असां खाऊं, ॿियनि जा वसीला असां लुटियूं। ये हज़ारे सालनि जो इंसानी तारीख़ जो इहो जाबराना ऑर्डर हो जो कबाइली समाज जो, पिदरी समाज जो ऐं फ्यूडल सोसाइटी, मज़हबी सोसाइटी, जहालत। लतीफ़ साईं जी हीअ दुआ मां ख़त्म थो कयां त इहो तसवर भी मॉडर्निटी जो आहे तो लतीफ़ साईं को अपने वतन और अपनी कौम की खुशहाली वो मशरूत कर देते हैं। ख्वाहिश न प्यो करे, मशरूत प्यो करे। वो मशरूत जिसको फिजिक्स की ज़बान में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हीअं थींदो तॾहिं थींदो। कहते हैं तव्हां बैत ॿुधो आहे त साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार। इहा त ॻाल्हि लॻे थी, ॻाल्हि इन में एॾी अजब जी ॻाल्हि न आहे। हर को चवंदो त मुंहिंजो वतन खुशहाल हुजे, कमाल जी ॻाल्हि अॻी लाइन में आहे। पहिरीं में त ख़्वाहिश आहे, ठीकु आहे, जज़्बो हर कंहिं हूंदो आहे, पर मुंहिंजो वतन खुशहाल हुजे इन क़ीमत ते न त ॿिया बदहाल हुजनि, ॿिया ग़ुलाम हुजनि, ॿिया कमज़ोर हुजनि, सॼो जहान आबाद हुजे तॾहिं मुंहिंजो वतन बि उन्हनि सां गॾु आबाद हुजे। त इहो तसवुर मॉडर्निटी जो आहे। ऐं बहुत सी बातें हैं जो वक्त की वजह से टाइम कम पड़ गया है, लेकिन जाहिर है कि ये मुकालमा ख़त्म होने का है नहीं और शाह तो ख़त्म होने के है नहीं। तो शाह के तो बहुत से फ़लसफ़ियाना, जमालियाती और तख़यलाती और लिसानियाती और फ़नी और फ़िक्री पहलू हैं। हम तो उनके अदना से भी अदना क्या त साईं चयो आहे त जे मासो मिड़ई माल त पूजारा पुर थिए, अचो त हुन मां को मासो वठूं ऐं पंहिंजे हयातियुनि में उनखे हीअं सां हंडायूं। वॾी महिरबानी।